Assalamu alaikum. So my name is Amir Jahangir, and I will be conducting this discussion on the future of agriculture and urban farming in Pakistan. So very quickly, I will introduce the panel here. We have Mr. Nadeem Iqbal. He's the CEO and chairman of Organic Pakistan. Nadeem Saab has been an evangelist for urban farming since 2006. We have Peter Hong. Peter is the operations head for a Chinese company called Altec, and they are looking into Pakistan for the possible collaborations and business opportunities in developing the agriculture sector. Then we have Dr. Fayaz. Dr. Fayaz is originally a scientist turned a businessman. So he brings a very unique perspective. What are the real challenges faced by the agriculturist if they want to commercialize their venture? So Nadeem Saab, we will start with you. And I think you can keep the conversation in English also. Okay. Yeah. So Nadeem Saab, why urban farming is essential and why do we care about it? Right. Actually, you see, have you ever noticed that the vegetables and the food which you are eating are daily kitchen items, they are coming from where? They travel hundreds of miles, destroying all the nutrients and destroying all the antioxidants जो भी उनमें होते हैं. And then when they reach to you, it costs you in dollars because the diesel and the petrol which is consumed to transport all those vegetables and all those food to you, that consumes the fuel. So basically, urban agriculture is not something new. It was started in the World War I. When during the World War I, when the armies gone out to fight and they need the rations, so the ration supply was going to them and there was a shortage of food in the cities. So what they did was they started victory gardens in USA and war gardens in Europe. So due to those war gardens and victory gardens, उनका मकसद ये था कि you people start growing your own food in cities. So this is from where this culture started off. Though if you go back thousands of years back during the Romans' time, this culture was also, you can find, the urban agriculture. My memory takes me back 30 years ago where my mother used to have a plant in a छोटा सा गमला जिसमें So basically kitchen gardening जो है, the kitchen gardening which is quite popular and known in Pakistan, ये urban agriculture is a step forward. तो इसके बाद ये हुआ कि जो इसीलिए आपको यूरोप और अमेरिका और कनाडा में ये कल्चर ऑफ किचन गार्डनिंग मिलेगा. अब रीसेंट एग्जांपल जो है वो ये है कि क्यूबा के ऊपर एम्बार्गोज लग गए and they have a food shortage. So what they did was they started this urban agriculture in Cuba. तो उससे क्या हुआ कि इस वक्त the alone Havana city is not even less than half of Lahore. They 40 million tons वो produce करते हैं और 50% of Cuba जो है वो हवाना की produced vegetable और chicken और eggs जो है वो consume करता है. So हम क्योंकि इस वक्त ये चीज़ you must understand कि why we are talking about the urban agriculture as a solution. Reason ये है कि Pakistan is going through the worst आप लोग शायद imagine नहीं कर सकते हैं कि आप किस तरह के food crisis का शिकार हैं हम. हमारे आने वाले जो not only the decades but coming years and coming months जो हैं वो difficult होते चले जाएंगे. The food is going to be the new currency of power. where जहाँ पे फूड के ऊपर मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो आपस में इस्तवार होंगे
اور پاکستان اگر دنیا کی اسکیل پہ دیکھیں تو پاکستان سب سے فوڈ شارٹ کنٹری ہے. ہر چیز آپ امپورٹ کرتے ہیں, دالیں, چنے, ادرک, لہسن, پیاز, ایوری تھنگ یو امپورٹ. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ, اور پھر اوپر سے ہمیں شرم نہیں آتی, یہ بھی کہتے ہیں ہم ایگرو بیس کنٹری. اب کہاں سے ایگرو بیس کنٹری ہے؟ 90% فوڈ امپورٹ کر رہے ہیں. اب آپ کی وارز ہو رہی ہیں, یوکرین, رشیا اینڈ آل دس, تو the world is changing. تو آپ کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ فوڈ کا ہے. کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ کبھی کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اور پھر ہم مہنگائی کو روتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ ہو اتنا مہنگا ہو گیا, کیا کریں, یہ ہو گیا. مہنگائی تو ہوگی, مہنگائی ہوگی, اور اس کو ختم کرنے کے لیے نہ کوئی گورنمنٹ ختم کر سکتی ہے نہ کوئی کچھ. دا اونلی سلوشن ٹو انفلیشن, دا اونلی سلوشن ٹو یور food crisis is the urban agriculture. Urban agriculture to be adopted on a mass scale. اس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا آپ کو کنٹونمنٹس میں, اس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا انٹو سٹیز, اور ایک آرگنائزڈ ایفرٹ کر کے آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کی منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی جو ہے اس کے اندر اربن ایگریکلچر کی اتھارٹی ہونی چاہیے. دیٹ جیسے آپ کی یہ اتھارٹی ہے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ہے, اسی طریقے سے آپ کی اربن ایگریکلچر اتھارٹی ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ another thing let me share with you. When I was a child and I was a young boy at a college in way back 60s and 70s, تو ہم لوگوں نے 4 فروٹس ایسے تھے جو کبھی خرید کے نہیں کھائے تھے. بیر تھا, شہتوت تھا, جامن تھا اور امرود تھا. یہ شہروں میں لگے ہوتے تھے. کہاں گیا وہ کلچر؟ آپ نے اتنا امپورٹڈ یہ آرنامنٹل کلچر لے کے آئے ہیں. کبھی آپ نے فروٹ ٹریز کی آرنامنٹل ویلیو دیکھی ہے کتنی خوبصورت ہے جب وہ فلاورنگ کرتے ہیں؟ تو آپ اپنے شہروں کے اندر کیوں قانون نہیں بناتے کہ بھائی 80% آف دا ٹریز شوڈ بی فوڈ پروڈیوسنگ؟ کسی صاحب نے جی میں ڈاکٹر فیاض, وائی پاکستان's yield is so low? If we compare it to the international counterparts جو ہمارے ہیں, they have almost double the yield of every crop that we have. It is based mainly actually اس میں جو ہے لیٹس, ہم چونکہ ایگریکلچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو لیٹس ٹاک ان جتنا ہو سکتا ہے اردو میں بھی بولیں. The basic problem is always with the agriculture land is that when we have a good land, when we have all inputs best, but we don't have the good seed. Seed is the base of the agriculture. Unfortunately in Pakistan until now ہم لوگ ایگریکلچر سیڈس کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں کر پائے, اور اس کی جو مین ریزن یہی ہے کہ اس کے ادارے جو بیسیکلی تو گورنمنٹ نے ادارے بنائے ہوتے ہیں, دیٹ از دیئر جاب ٹو کریٹ دا سیڈس, لیکن سیم ٹائم آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اندر بھی سیڈ ہم نے امپورٹ تو کیا ہے لیکن اس کی پروڈکشن نہیں کی. تو سیڈ ایک بڑا پیوٹل اس کا امپورٹنٹ رول ہے. اور دوسرا جو ہمارا ایگریکلچر ہے وہ سبسسٹنٹ ایگریکلچر ہے. لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ایگریکلچر انپٹس پراپرلی ایڈ کریں, اور اب کے جو نئی صورتحال ہے کہ انپٹس لائک فرٹیلائزر وہ اتنے زیادہ ایکسپینسو ہو گئے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں بڑی پرابلمز آتی ہیں. تو سیڈ میں سب سے امپورٹنٹ سیڈ ہے ہائیبریڈ سیڈز ہیں, اب جی ایم او سیڈز بھی آ رہے ہیں, بے شمار چیزیں ان کی اپنی اپنی جگہ امپورٹنس ہے, لیکن ہمارا ایک ہی آپشن ہے, وی گو فار دا نیو ٹیکنالوجیز, وی گو فار دا سیڈ. اور تھرڈ, اگر آپ نے اپنی فارمنگ, اف یو وانٹ ٹو انکریز یور فارمنگ ان ٹرم آف پروڈکٹیوٹی, تو آپ کا والیوم جو ہے نا وہ زیادہ ہونا چاہیے. آئی مین کارپوریٹ فارمنگ کا کانسیپٹ جو ہے, کارپوریٹ فارمنگ مینز یو ہیو ٹو گو ایٹ ونس اراؤنڈ اباؤٹ ناٹ لیس دین 4-5,000 ایکر ون کراپ. تو اس میں یہ ہوتا ہے یو ہیو ٹو یوز آل دا پراپر اکوپمنٹ, ماڈرن مشینری, اینڈ یو ایلیمینیٹ دا لیبرز ایفرٹ, بیکاز اس میں آپ جتنی زیادہ لیبر ایڈ کرتے ہیں آپ کی کوالٹی, آپ کی پروڈکشن اور آپ کی ییلڈ پہ بھی افیکٹ آتا ہے. تو اس کو اگر ہم میکنائز کریں اور ایڈوانس ٹیکنالوجیز لے کے اینڈ وی گو فار دا 1000 آف ایکرز آف اینی تھنگ,
then that can make a big difference. And there is a very good example in Pakistan in sugarcane. They are producing, in 35,000 acre at one go, and that is one of the best model in Pakistan, but somehow that is not repeated. And that is with everybody knows Jahangir Tareen is doing that, and that is a good model, but why don't we follow that, and why don't we copy that? This is a good success story. Okay. So agriculture is not the problem it is the business. When you do it, take it as a business, then your result will be different. If you take it as a farming, the result will be different. Okay. So Peter, I'll come to you. Pakistan is your second home now. So how do you see the agriculture sector developing in Pakistan, and what particular crops do you think have the future in Pakistan for being the hub for global attraction in? Okay. I would like to see Pakistan is a potential in agriculture. So when we say potential, it means that in some aspects it might be not maybe in some field it's lag behind. So it is so potential. And I would like to share some data. So about China and Pakistan. So it's related to China and Pakistan. Is that okay? Yeah. Okay. So it's green chilies versus red chilies. So first, I will not mention green chili. I will mention some about the livestock. So the livestock beef. China now is importing beef from different countries, and I would like to invite audience to guess, like in 2018, how many tons beef China imported from abroad. So anybody want to say? Okay, who want to say? 1 billion. 1 billion ton? Then too much. 100 million. 100 million ton? No. So it's not that much. Okay, I will say it is about 1 million ton. 1 million ton from all over the world. 99 million, okay. Okay, so it's not that much. And later, the current data in 2022, China increased a little bit. So who want to guess the data in 2022? How much beef China imported? 10 million? Okay, less than 10 million. So it's 2.7 million, and it's worth, the value is about 17.8 billion US dollars. So this is about the beef. Then later I will go to the agricultural products related to Pakistan. Okay, in 2018, China imported about 3.8 million US dollars value sesame seed to China. That is in 2018. So who wants to guess the data in 2023? So we will give it the opportunity to the second line. Okay, please. 5 million once. Okay, 5 million. Anybody else? Guess. So I know, because this data has not been fully disclosed yet. So anybody wants to guess? 6 million once. Okay. Not yet. Go. 10 million. 10 million? No. Higher. 100 million. 100 million. 100 million? Oh, 100 million is closed. Okay. The data, the sesame seeds China imported from Pakistan only till November is 258 million US dollars. If it's in February, the whole year data will be ready. Probably it will be about 300 million US dollars worth sesame seeds from Pakistan. Pakistan now is the second largest
This is this is my field. Sesame seed supplier to China. Now, previously it's not. Previously, Sudan and Ethiopia, they are the major player, but now Pakistan is the major player. So I want to say is that Pakistan can plan accordingly. The data, I also, some other data I want to share to you is that China imported 225 billion US dollars agri products in 2022. And China imported products about 2.6 trillion US dollars in 2022. So the project, now China is not just an export-oriented country, and China is a major player in export and import. So if Pakistan can take this chance, plan ahead. This is a great opportunity for Pakistan. And I would like to share some other data also related to China, because I found for China and Pakistan, we all know that we are iron brothers, but for details and then for the next step, Okay, thank you, Peter. Nadeem Saab. Peter gave a very good, the opportunity landscape that Pakistan has. So what should Pakistan's authorities should be doing in their cities, in their farms, in their lands, so make it agriculture as a mainstream subject and profession as well? Listen, there is if I start talking about the problems, so I think... Let's talk about what should be done. So वो तो सबको पता है कि पाकिस्तान के problems क्या हैं मोटे-मोटे के food जब हम import कर रहे हैं तो problem ही होंगे और उसकी बात करना I think time wasting है. The most important thing is that as a nation, we must understand and realize, not only the government, but every Pakistani must understand that we are a food short country and we must take measures and participate in this new emerging opportunities. There is a huge field of industrial field to produce so many things. Every crop is an industry. और इसके अंदर youngsters और सबके लिए बहुत opportunities हैं. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए एक्चुअली यू सी हमारा जो एक्सपोर्ट जो है वो क्यों नहीं होता रीज़न ये है कि वी डू नॉट हैव ए वैल्यू एडेड सप्लाई चेन्स हमारा वही जो अंग्रेज़ के वक्त का आड़ती सिस्टम था मिडल मैन वही चल रहा है हमने कभी उसको रीवैम्प करने की कोशिश नहीं की फॉर नीड टू रीवैम्प सबसे पहले द मार्केट डायनामिक्स फार्म टू मार्केट जो है उसको करना है. Second is to facilitate the farmers. Poor farmer is dying. The farmer को हमें इज़्ज़त देनी है because farmer जो है वो हमारे लिए food produce करता है. आज जब आप खाना खाएं आज के बाद तो वो खाना खाते हुए सोचिएगा कि उसको खाते हुए कितना मेहनत और कितना effort लगा होगा किसी एक farmer का. तो वो काबिल इज़्ज़त है उसको एक उसके मसाइल हैं हम शहरों में बैठ के फार्मर के मसाइल को इग्नोर कर देते हैं जबकि वो आपका फीडिंग हैंड है. द गवर्नमेंट्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान गवर्नमेंट्स आर ऑलवेज बिजी इन अदर थिंग्स एंड दे नेवर टेकन एग्रीकल्चर एज ए सीरियस सब्जेक्ट. आई एम सॉरी टू से द मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी इज देयर एवरीथिंग इज देयर बट nobody is doing anything which is concrete. For example, at the government end, we need to review and write the new agriculture policy. The agriculture policy which is not the donor-driven policy, but a nationalistic, patriotic Pakistani policy, agriculture policy. So to do that, the government has to do that. अब इतनी policies लिखी जाती हैं, government से सबसे बड़ी request तो ये है कि इन policies को लिखने के लिए जो stakeholder है, जो स्मॉल फार्मर है उससे भी पूछ लें कभी
پالیسیز ہماری وہ لوگ لکھتے ہیں جنہوں نے کبھی گملے میں پودا بھی نہیں لگایا ہوتا. سو اب آپ امیجن کیجئے کہ کس طرح کی پالیسی بنتی ہوگی اور کس طرح کی, اور وہ پھر پالیسی ڈاکیومنٹ جو اتنی بڑی منسٹری لکھتی ہے وہ کبھی خود اس کو دوبارہ سے ریویو نہیں کرتے, نہ پڑھتے ہیں, وہ بس رکھ دی جاتی ہے. اور اگر میرے جیسے بندے کو دیں یا کسی کو بھی دیں تو وہ اتنا بور ہوگا, اتنی کمپلیکیٹڈ ہوگی, کلاز سب کلاز یہ وہ کہ وہ ختم ہو جائے گی. سو ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, ایٹ دا گورنمنٹ اینڈ آئی تھنک دے میک اے فارمر فرینڈلی ایگریکلچر پالیسی, نمبر 1. نمبر 2, جو سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے دیٹ از دا سیڈس. سیڈس کی پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز ہم سیڈ امپورٹ کرتے ہیں, سیڈ سب اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, سیڈ اسمگل ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو کمپلیکیٹڈ پروسیجر آف سیڈ رجسٹریشن ہے وہ اس کو ریویو ہونا ضروری ہے. 3000 سے پلس پاکستان میں سیڈ کمپنیز ہیں جو کہ سیڈ پروڈیوس کے نام پہ ان کو آپ نے لائسنسز دیے ہوئے ہیں, پھر بھی سیڈ امپورٹ اور سیڈ جو ہے وہ اسمگل ہو رہا ہے. تو آئی تھنک وہ لائسنسز کینسل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. So Dr. Fayaz, technology is playing a big role all over the world, especially in setting new dimensions and directions for the agriculture sector. What are we doing about it? ایکچولی میں اب آپ کو نا ایک بڑی ایکسائٹنگ سلائڈ شو کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے دی ہے. تو دیٹ سلائڈ ایکچولی گیوز یو این آئیڈیا دیٹ ہاؤ دا ورلڈ از چینجنگ ریگارڈنگ دا ایگریکلچر. چلیں آپ شروع کریں, جب تک وہ سلائڈ میرے خیال تو میں لگا دیں. بیسیکلی دا ورلڈ از ناٹ موونگ فرام فارم ٹو لیب. پہلے یہ ہوتا تھا لیب ٹو فارم, بٹ ناؤ دا فارمنگ از موونگ فرام فارم ٹو لیب. It means that the things are getting smarter. The smarter means you are getting the better result in a smaller place than in the bigger place. So یہ جیسے ابھی آپ سمجھیں کہ یہ سلائڈ آ جائے تو that will give you a very good idea. یہ سلائڈ لگا دیں گے جی. جی میں ان سے کہتا ہوں. اچھا, تو اس میں the best properly what is happening is that the microbes جو ہیں ان کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں, ان کی جینیٹیکل انجینئرنگ اور بہت ساری ماڈیفیکیشن کے بعد دے آر پروڈیوسنگ دا کیپیبلٹی ٹو پروڈیوس میٹ اینڈ ایوری تھنگ لائک دس. اس کا یہ جو سوری کین یو چینج اٹ, پہلی والی لے سر وہ اسی میں نیچے والا بٹن دبائیں گے. اچھا. جی. This is here you can see the farm animal. Like just it is the basic idea is that we were getting all this meat from the animal. آپ کو ایک گائے پالنے کے لیے you need مائک پہ یوز کریں. بہت سارا ٹائم آپ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا پانی, فوڈ, ایوری تھنگ یو ہیو ٹو پرووائڈ. What you did it that انہوں نے کیا کیا کہ they get the cell, muscle cells and embryonic cell, they transfer into a fermenter which is containing oxygen and nutrient supply, and the nutrient supply is mostly very simple. Even water is one of the most important component where they can get the hydrogen and other, and the rest is the waste. They produce it, put it in the fermenter, and that fermenter actually work in the presence of modified bacteria. And for example, you want the meat, that fermenter will produce the meat, and that meat will be used in the, you know, after certain processes, it come into the, as a muscle protein, then after shredding, burger, everything, you find the different kind of product which you want. This shows that the world is now looking forward that why we are spending a lot of time in lot of water, lot of energy, destroying our you know, whole ecosystem. That this actually come back into the your food security, as well as it is how to protect your climate. It is related with the climate protection, as well as how you provide the low-cost product food to the, for example, protein is the most important component in the human life, and that protein you are not been only get from the animals, that you can do it in the lab. One thing you are doing in years, this thing you can produce only maybe in 15 days or 30 days. And the more the volume you have, for example, if you are growing something in
آپ کا جو فارم ہے وہ 1000 ایکر ہے اور آپ کی لیب جو ہے وہ مے بی 500 اسکوائر فٹ ہے میٹر ہے, اس میں آپ اتنی پروڈکشن لے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی فوڈ کو پورا کریں. اینڈ دس از ہیپننگ اینڈ آفٹر مے بی 20 ایئرس جو آپ کا ایگریکلچر ہے دیٹ ول بی ٹرانسفارم ان ٹو دا لیب, دیٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو فارم دا ریسٹ. واٹ یو ول ڈو از, تو آپ جتنی ایگریکلچر لینڈز ہیں ان کو آپ کنورٹ کر دیں گے جنگلز میں, اور بیک ٹو دا آپ نیچر جانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی فوڈ کو پرزرو کریں. اور اس میں آپ جو کلائمیٹ تھریٹس ہیں دیٹ کین بی کنٹرولڈ بائی دس پروسیس. تو دس از ون آف دا موسٹ. ابھی آپ نے برگر کا دیکھا ہے, اگلا جو ہے وہ برگر ہے جو ابھی بیانڈ میٹ جو دس از ناؤ دا پلانٹ بیسڈ. اور اچھا فرمنٹڈ پروڈکٹس جتنی بھی ہوتی ہیں دے آر سپوز ٹو بی بیٹر ان ٹرم آف اٹ. دے آر یو نو اٹس ناٹ اونلی they are containing protein, they are also containing lot of the contribution from the bacterial cells like hormones, like nutrients, like this is supposed to be the better. But this is already in the market. People are very fastly, lot of startup in the world is working, and in next maybe 20 years, you don't need even anything from the field. Everything will be available in the lab. So the agriculture dimensions and the future is changing, and our future is getting more secure. So the technology is the only answer for all of our problems. So we should work, and we should promote, and we should invest on technology just to make the thing good, correct, and quick. So the future of food is not in the green fields, rather in the technology, in the realms of technology. No, it's not a matter of green field. You will keep the field green. It's just like جیسے ecosystem ہوتا تھا جب انسان billions of years back جب اپنے وہ ایک ecosystem میں رہتا تھا. اس وقت کوئی کارخانے نہیں تھے, کوئی فیکٹری نہیں تھی, nothing was there. People were getting food from their ecosystem. Okay. You know, like still the jungles. Peter, you have interacted a lot with the Pakistani agriculture entrepreneurs and business people. What advice would you give them to improve their business dynamism? So their business grows in terms of better quality and more quantity. So you want me make comments about the current business, like agro business in Pakistan? Yeah, what do you think can be improved in terms of business practices, apart from the negotiations? So I think what can be improved is not by what I suggest them. They are the businessmen. If they are in their sector, they have the resource, they have the money, and they know what is the market is. And when they are losing money, they are making money, so naturally they know how to make their decisions. If it's just, yeah. So for this, I will not suggest anything or comment anything about it. Okay. So Nadeem Saab, cities and other places, how they can be used for urban farming? What policy change do you suggest? میں پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ جو سائنس ہے نا, سائنٹیفک ڈیولپمنٹ, میں اس کا بہت بڑا قائل ہوں اینڈ اڈاپٹ ان مائی ایگریکلچر پریکٹسز. لیکن میں کیونکہ ایک ہینڈز آن فارمر ہوں چھوٹا سا, تو میری اپروچ تھوڑی سی پریکٹیکل ہوتی ہے. یہ وہی سائنس ہے جو کبھی ہمیں کہتی تھی انڈا کھانے سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور دل کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اب یہ کہتے ہیں انڈا کھانا اچھا ہوتا ہے, 2 انڈے ضرور کھاؤ روزانہ. تو یہ جو سائنس ہے یہ کسی وقت پہ جا کے نا, جب اس کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کسی نئی چیز کی, تو اس کے جو ایفیکٹس ہیں, دا نیگیٹو سائڈ آف دا ڈیولپمنٹ, خاص طور پہ فوڈ کے اندر, وہ جا کے کچھ عرصے بعد جب وہ پریکٹس ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کینسر کریٹ کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے. سو یہ جو میٹس ہیں جو کہ آرٹیفیشل لیبز کے اندر تیار کیے جا رہے ہیں,
یہ ابھی اپنی بڑی پریمیٹیو سٹیج کے اوپر ہیں. اور یہ ہمارے جیسے ممالک کا جن کے پاس ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی ڈائیورسٹی دی ہے that we have deserts, plains, mountains, every kind of soil and weather we have. And جس ملک کے پاس ابھی اس کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے زمین کی وہ خالی پڑی ہے, وہاں پہ میرے خیال میں اس طرح کی سائنٹیفک ویری ایڈوانس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں ابھی اپنی لینڈ یوٹیلائزیشن اور ہیلتھ اینڈ نیوٹریشنل اینڈ ویلنس, یعنی کہ فوڈ از سم تھنگ وچ از ریلیٹڈ ود یور ویلنس, ود یور ہیلتھ, آپ کی صحت کا سوال ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ پروموٹ دا فوڈ اینڈ وی مسٹ بی سیکیورلی, ہمیں پتہ ہونا چاہیے دیٹ دا فوڈ وچ وی آر ٹیکنگ از ہیلدی اینڈ نیوٹریشیس, اور وہ ہماری ہیلتھ اور نیشنل ہیلتھ اور ویلنس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ادروائز اینی تھنگ وچ از ڈاؤٹ فل ٹیکنالوجی وہ ہوگی. گرین ریولوشن پہ ہمیں فرٹیلائزر دیا گیا اور ہم نے اس گرین ریولوشن پہ فرٹیلائزر لگایا اور آج ہماری سوائل جو ہے وہ ختم ہو گئی. 60 years ڈاؤن دا روڈ وی آر سینگ اوے یہ کیا ہو گیا, وی نیڈ اے ریجنریٹو ایگریکلچر, کیونکہ ہم نے 60 سال پہلے نہیں سوچا. سو ہمیں دیکھیں یہ جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا, اس کے پیچھے کارپوریشنز ہوتی ہیں. دا کارپوریشنز جو ہیں وہ یہ جو کارپوریٹس ہیں نا, یہ بہت ہی کولڈ بلڈڈ بزنس گیم ہے. یہ کولڈ بلڈلی ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بیچتے ہیں, اور ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز آر دا ایکسیلنٹ ایگزامپل کہ ان کو بیچو, ان کے ہاں ٹرائل کرو. تو ہم ٹرائل اور ایکسپیریمنٹ میں فوری طور پہ آ جاتے ہیں. تو ہمیں تو ابھی اس وقت ضرورت ہے کہ 24 کروڑ لوگوں کو کھلانا کیسے ہے. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, اربن ایگریکلچر ابھی میرے خیال میں کافی لوگ ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کچن گارڈننگ کرتے ہیں؟ 1 2 بس 3 4 3 4 5-6 لوگ ہیں. 5-6 لوگ. اب دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کھانے کی مہنگائی کی وجہ سے اپنی شاپنگ کم کرتے جا رہے ہیں, کیچپ چھوڑ دو یار, یہ نہیں لینی, سستی لینی ہے. کتنے جو افیکٹ ہوئے ہوئے ہیں مہنگائی سے, فوڈ پرائس سے؟ ایوری بڈی از افیکٹڈ, رائٹ. آپ کیا یہ جانتے ہیں کہ آپ کی جو صحت ہے وہ اڈلٹریٹڈ فوڈ کی وجہ سے ہسپتال بھر رہے ہیں؟ کون ہے جو یقین رکھتا ہے اس چیز پہ؟ کوائٹ اے لارج نمبر. سو میرے یہ تینوں جو کیٹیگریز ہیں ان میں سے کوئی وہ نہیں ہے جو اپنا فوڈ گرو کرتا ہو. ہم حکومتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ہمارے لیے کچھ کرے. یقین کیجئے گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی, ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف. آپ کو ایفرٹ کرنی ہے, ایفرٹ کر کے آپ کو گھر میں کچھ لگانا ہے, آپ کو اپنا فوڈ پروڈیوس کرنا ہے. جو فوڈ پروڈیوس کر رہا ہوگا وہ پاور میں ہوگا, چاہے وہ انڈیویجول ہو یا وہ کوئی کمپنی ہو. سو یو ہیو ٹو میک اے لٹل ایفرٹ ٹو ڈو اے لٹل کچن گارڈننگ ایٹ یور ہوم. چاہے آپ کے پاس جگہ نہیں ہے, ایک بیلکنی ہے, اس بیلکنی کے اندر میں کہتا ہوں آپ ایک نیمبو کا پودا ہی لگا لو, ایک ٹمیٹو کا پودا لگا لو ایک گملے میں, ایک چھوٹی سی بکٹ کے اندر پودینہ لگا لو. سو اسٹارٹ سم ویئر. فوڈ اپنا گرو کرو. ایک تو ہیلدی ہے, یہ جو ہزاروں مائل چل کے آ رہا ہے نا اربن فارمنگ کی, کیوں بہتر ہے؟ وہ فوڈ اتنا کیمیکلائزڈ ہوتا ہے کہ وہ بیماری سے بھرا ہوتی ہے سبزی. میں بازار کی سبزی نہیں کھاتا بیکاز آئی نو, جو اگر آپ وہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے اس کو کیمیکل اور DDT میں ڈپ کیا جاتا ہے بیفور سینڈنگ اٹ ٹو دا مارکیٹ فرام دا فارم, تو آپ کہیں گے کہ اور آپ کی یہ جو بڑھتی ہوئی بیماریاں ہیں, دس از آل ریلیٹڈ ٹو دیٹ. آپ کا امیون سسٹم نیچے گر رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. اٹ از بیکاز آف یور بیڈ فوڈ سسٹم سپلائی. تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ دا اونلی وے از دا اربن فارمنگ, اربن ایگریکلچر, کچن گارڈننگ. آپ کو گھروں میں لگانے ہیں, کمیونٹی لیول پہ لگانے ہیں. آپ کو میں نے ابھی کراچی میں اپنی اسٹریٹ کے اوپر جتنے بھی ایمٹی پلاٹس تھے پڑے ہوئے, وہاں پہ سرسوں کا سیڈ ڈال دیا, تو سرسوں ہی سرسوں تھی اور لوگ مفت کھا رہے تھے. تو آپ کو یہ اس طرح کی ایفرٹس کرنی ہے کمیونٹی لیول پہ, اس کے اوپر جس طرح سے دوسرا کرتے ہیں. ادروائز آپ کی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو گورنمنٹ لیول پہ تو میں بتا چکا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے, لیکن دا اربن ایگریکلچر از این اکنامک انجن, از دا انجن ٹو دا اکنامک گروتھ.
یہ اکنامک گروتھ جو ہے آپ کی وہ اس سے جڑی ہوئی ہے. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے دیٹ آور اکنامک گروتھ از ریلیٹڈ ود اربن ایگریکلچر. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اگر کوئی نوجوان اب جیسے آپ نے جب ریسرچ سے یو ٹرانسلیشن انٹو بزنس، سو بڑے مسئلے آپ نے فیس کیے، بڑی اپرچونیٹیز بھی دیکھیں، کریٹ بھی کی. So what will be your advice to a young entrepreneur or a young graduate who wants to venture into an agri business or agriculture related business? It's very good question. Hamare actually, you look into the young man, they're very enthusiastic, they want to do something, and the best and the most simplest option is the agriculture. Like abhi bata rahe the ki ji aap جو ہے کچن گارڈننگ ہے, اسپیشلی the girls sitting at home sometime and they have the time, they have the roof, on the top roof they can do the lot of agriculture. To start with, they learn to how produce for their self. Then of course after getting a lot of training, enthusiasm, and finally if they are successful, then that could become a startup company for that, because vegetable is one of the very everyday use, and that is a very good lucrative business if you are going especially for the organic and you have a controlled environment, and at the top of the roof, every home has the roof, and everyone, if one, especially the women are very good already working on that, they have a very deep you can say contact with the farming, agriculture, ornamental plants and everything. So this is very important that we have to facilitate them and encourage them to make a kind of value chain for the kitchen garden. Kitchen garden means they use for their self and the rest they can send into the market. So this is one thing very important, and of course some people are doing that, and the rest the government must have some kind of training centers. Government ke log bhi trainings dete hain, or this is a very good culture growing very rapidly. So اگر ہم کہتے ہیں جی سبزی بہت مہنگی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی ایفرٹ کر کے تو اپنی بجٹ میں رہ کے بہت ساری مینجمنٹ اپنی منی مینجمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا ایگریکلچر ہو یا کوئی چیز ہو, اس کا ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈے ٹو ڈے ضروریات پوری کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ یو آر لوکنگ فار اے بزنس. ایگریکلچر از ون آف دا بگیسٹ بزنس, لیکن ہاں پاکستان میں ایگریکلچر کو بزنس نہیں لیا جاتا. ایک بندے کے پاس 1000 ایکڑ زمین ہے تو وٹ ہی ول ڈو کہ جی اپنے گھر میں اس کے فیکٹری لگائی ہے نا اس نے 10 ملین کی, اس کے اوپر وہ 24 آور 12 گھنٹے بیٹھے گا, لیکن اپنی 10 کروڑ کی لینڈ ہے اس کے اوپر وہ نہیں جاتا. This is why the lands are absentee farming ہے, and this is not his right, because the land is not anybody جو نا اس کی یہ سمجھیں کہ اٹس اے کائنڈ آف آپ کے پاس امانت ہے, اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اور لوگوں کے لیے آپ فوڈ جنریٹ کریں, بیکاز دیٹ از اے فیکٹری فار جنریٹنگ دا فوڈ وچ از دا اسینشیل آئٹم. لیکن کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے, زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں, انہوں نے بے شمار ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اس میں مینڈیٹری گورنمنٹ کر دے کہ جی کوئی پلاٹ خالی نہیں ہوگا, یو ہیو ٹو گرو سم تھنگ, اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ جب تک پلاٹ بکتا نہیں تو اس کے اندر آپ جنگل لگا لیں, درخت لگا لیں. تو یہ جو ہے نا آپ کو تھوڑی ٹرانسفارم کرنا پڑے گا. اور تھرڈ یہ ہے کہ ایگریکلچر کے اندر بہت کیپٹل انویسٹمنٹ چاہیے. لائک اگر آپ انڈسٹری پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے, ایگریکلچر کو بھی آپ ایک انویسٹمنٹ اورینٹیڈ بزنس نہیں بنائیں گے, کیونکہ ایگریکلچر چلانے والے لوگ جو جن کے پاس زیادہ زمینیں ہیں ان کو اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہے. دے ڈونٹ گو کہ جی ہم لوگوں کو وری کریں, اور ان کے پھر اور بڑے وسائل ہوتے ہیں, وہ پولیٹیکل لوگ بھی ہوتے ہیں, بے شمار ان کے انکم سورسز ہوتے ہیں, اور لینڈز جو ہے نا کافی حد تک نگلیکٹ ہوتی ہیں. تو یہ بھی مینڈیٹری کوئی کیا جائے کہ جی لینڈ کا ایک جو ہے نا آپ ایکڑ بھی خالی رکھنا جو ہے نا لیگلی اس کے اوپر پینلٹیز ہونی چاہیے, پنشمنٹس ہونی چاہیے. تو سو وی آر یہ کانسیپٹ لایا جائے کہ جی زمین کسی کی اونرشپ نہیں ہے, یہ اونرشپ ہیومنس کی ہے. ان کا فوڈ کو پورا کرنا یہ سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے, اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ دے ٹیک کیئر آف دا لینڈ, واٹر, آل ریسورسز. اور آخری پوائنٹ جو میرا ہے وہ کہ جی وہ ہے ٹیکنالوجی.
ابھی دنیا میں جیسے میں نے کہا ہے کہ جی فرٹیلائزر میں سب سے بڑا ہمارا جو ایکسپینسو انپٹ ہے وہ فرٹیلائزر ہے. تو ابھی جو لیٹسٹ ماڈرن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے, تو ہمیں مانیٹر کرنا ہے کہ ہاؤ مچ ریئلی وی نیڈ فرٹیلائزر ان دا سوائل. آپ نے 100 ایکرز اگر ویٹ لگانی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پروبز ہیں, آپ کے پاس بے شمار ماڈرن سینسرز آ گئے ہیں. دے کین ٹیل یو ان ایڈوانس دیٹ کہ آپ کی سوائل میں کتنا فرٹیلائزر چاہیے, پوٹیش کتنا چاہیے, یوریا کتنا چاہیے, آپ کے پانی کتنا چاہیے. یہ جو لیمز کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر یہ بہت بڑی ایک انہوں نے پروویژن رکھی ہوئی ہے. تو اس میں آپ کو سیٹلائٹ کے تھرو انفارمیشنز ملتی ہیں کہ آپ کی سوائل کیا آج کے دن آپ کو پانی لگانا ہے نہیں لگانا. آپ کو فرٹیلائزر کی جب ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے گی تو دین یو کین سیو بلینز آف ڈالرز فرٹیلائزر آل اوور دا ورلڈ. تو بیسک جو ہے نا یہ ایک بڑی کمپریہنسو ٹیک آف کرنا ہوگا ہمیں. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ دیٹ کہ ہم ایک کمبائن ایفرٹ کریں اور ہر آرگنائزیشن اپنا اپنا رول ادا کرے, اور اسٹیٹ جو ایگریکلچر کو ایک سیریس ایکٹیویٹی لے اور ریگولیشن ہو کہ لینڈ از دا پراپرٹی آف دا اسٹیٹ انٹل اینڈ انلیس اف اٹ از ناٹ اٹ از بینگ یوزڈ فائن. تو یہ بڑا ضروری ہے. So my question to Peter and Nadeem Saab both. How can we encourage or engage the youth to be more actively involved in the agriculture sector? This question last time in Dubai during the COP28, and also the host asked the same question, but I'm not the person to answer this question. You're still the youth, right? Yeah. So later, and then the speaker, the question from him is he has designed like Dr. Saab mentioned, the lab. It is just like a lab. They can do the agriculture inside the building. So and the yield is very high, and they don't it is more like they don't need to face to the sunshine, but they can just do it at home, and it's very productive. So then there is a way also for the future, because today is about the future first. This is about the future technology, how to implement future technology and make these things easier. The world is developing very fast. Before, without a vehicle, we cannot travel far. We should walk, but after we get a vehicle, then people can travel far. So with the developing of the technology, I think the youth will also have the ways to involve in the agriculture business. Okay. Nadeem Saab, very briefly. یوتھ جو ہے اس سے یہ ہال بھرا بیٹھا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کیونکہ شہر کے نوجوان ہیں, تو آئی ایم ناٹ ایڈریسنگ دا کسان یوتھ آف دا رورل. وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ وہ بیچارہ اپنے آپ کو شہروں کی طرف لے کے آ رہا ہے, تو اس کو گلیمرائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو یہ حوصلہ دینے کی ضرورت ہے دیٹ فارمنگ از اے نوبل کاز. دوسرا جو شہر کے بچے ہیں اور شہر کی جو یوتھ ہے, آپ دیکھیں ایگریکلچر, فوڈ اینڈ ایگریکلچر ایک واسٹ ایریا ہے. پاکستان از ایمٹی, فل آف اپرچونیٹیز. کوئی اس کو کیش نہیں کر رہا. ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں, دوسری انڈسٹریز کو دیکھ رہے ہیں. ایگریکلچر وہ ایریا ہے جو کہ جس کا دور شروع ہو گیا ہے, فوڈ کا دور شروع ہو گیا ہے. آپ کپڑے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں, شیلٹر کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں, بٹ فوڈ از دا اونلی پروڈکٹ جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے, آپ کو ضرورت ہے اس کی. تو فوڈ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. پاپولیشنز بڑھ رہی ہیں, پروڈکشنز کم ہو رہی ہیں. تو اب آپ میں کوئی انجینئر ہے, کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہے, آپ کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی اپنی فیلڈ میں, آپ اس کو ایگریکلچر, فوڈ اور ایگریکلچر پہ اپلائی کرو. بہت بڑی انڈسٹری آپ کو ملے گی, بہت زیادہ اپرچونیٹیز آپ کو ملیں گی. ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہے, وہ بہت سی اپلیکیشنز کی ضرورت ہے, ان کو تیار کر سکتا ہے.
ذرا پروب کریں گے, ذرا دیکھیں گے. یہ نوکریاں ڈھونڈنی چھوڑو یار. ایک تو ہر وقت ہم پڑھتے ہیں اور سی وی لیتے ہیں اور اس کے بعد جابس. انٹرپرینورشپ سوچ پیدا کریں اپنے آپ میں. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. آپ اپنے آپ کو اپنے میں وہ پیشن اور وہ ڈرائیو لے کے آؤ جس کے اندر آپ کو یہ ہو کہ نہیں مجھے نوکری نہیں, مجھے اپنا کام کرنا ہے, مجھے اپنا باس بننا ہے. اور اپنی وہ جو اسکل ہے, جو ایجوکیشن ہے جو آپ نے لی ہے, اس کو آپ ذرا غور کریں کہ فوڈ اور ایگریکلچر میں کہاں اپلائی کر سکتے ہیں. دا ایریا جہاں پہ بالکل نہیں. اب آپ ایپس بنا رہے ہیں, شہروں میں بیچ رہے ہیں, مشکل ہے, کمپٹیشن بڑا ہے, ہر کوئی وہی کری جا رہا ہے. ادھر اتنی بڑا سیکٹر خالی پڑا ہے جس کے لیے کوئی سوچ ہی نہیں رہا. تو ذرا غور کرو کہ ہم اپنی سکلز جو ہیں, انجینئرنگ ہے, آئی ٹی ہے, میڈیسن ہے, واٹ ایور اسکل یو ہیو, اس کو آپ فوڈ اور ایگریکلچر پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. کنکلوڈنگ سے پہلے just one word from each of you about the future of agriculture and food security. فوڈ سیکیورٹی کا ایک ہی ورڈ ہے کہ جی ابھی تک انڈر ایکسپلائٹ ہے پاکستان کے اندر. اتنی ابھی بھی ہمارے پاس تقریباً 10 ملین ایکرز ایسے ہیں جن کو ہم نے اگر کلٹیویٹ کر لیں تو ہم دنیا کی 1/3 پاپولیشن کی جو گرین کی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کر سکتے ہیں, صرف نارمل جس طرح کہ ہم آلریڈی فارمنگ کر رہے ہیں. تو یہ بہت سارے ون ورڈ ہو گئے ہیں جی, ون ورڈ زیادہ ہو گئے ہیں. آئی تھنک دس وی could be the leader in food security. Okay. Peter? So may I extend to 30 seconds? I will be very fast. Okay. So I would also mention some other data. During 1979 to 2012, China invested $5 billion globally. During the time 2013 to 2018, China, during that 5 years, China invested $750 billion. So there is a great potential for the global cooperation. So the two words, one word I would like to say, we are together and we are greater. Great. Nadeem Saab, one word for future of agriculture. سر ورڈ مرٹلی 6 ورڈز 2 لائنز. Our sovereignty is under threat due to the food security. First line. آزادی اور sovereignty کو بچانا ہے تو this is farm to freedom. It's a farm to freedom. These are the 2 words. John, thank you very much. And I would like to thank the panel and Future Fest for having us here. And we can have a discussion maybe when we conclude and we are amongst you. جی بتائیے. سر آپ بتا دیں, آواز آ گئی. کہ اس وقت دنیا میں جو زراعت ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا رہی ہے. ہماری زراعت کی تباہی کی بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ ہمارے پاس جو کھادیں ہیں, فرٹیلائزر ہیں, وہ بہت مہنگا انپٹ ہو گیا ہے. پانی بہت اسکیئرس اور بہت مہنگا انپٹ ہو گیا ہے. اور ان 2 چیزوں کے علاوہ انوائرمنٹل چینج تو دنیا میں آ رہی ہے, وہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے پاکستان کی زرعی آزادی کے لیے, جس کا ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا. تو میں یوتھ کو انوائٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے جو بھی لوگ آئی ٹی کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام کر رہے ہیں, مشین لرننگ کا کام کر رہے ہیں, وہ اس طرف توجہ دیں کہ کس طریقے سے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈپلائی کر کے, باقی دنیا میں یہ ہو رہا ہے, پورے کھیت کا سروے کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ کھیت کے اندر صرف 2% علاقہ ہے جس کو پیسٹیسائڈ کی ضرورت ہے.
تو آپ پورے کھیت میں پیسٹیسائڈ اسپرے نہیں کرتے, آپ صرف اس 2% ایریا کے اندر پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں, باقی جگہ آپ کی صحت مند رہتی ہے. اسی طرح سے ہم, ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا کھاد کا, تو فرٹیلائزر کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بھی مشین لرننگ کے ذریعے سے یہ کنکلوژن ہو جائے گا کہ لینڈ میں فرٹیلائزر کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے. اسی طرح سے پانی کی ریکوائرمنٹ کو بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے مشین لرننگ کیلکولیٹ کر کے بتائے گا کہ یہ جو پانی آپ دے رہے ہیں, پاکستان میں پانی کے مسئلے پہ سب سے زیادہ قتل ہوتے ہیں, پاکستانی زراعت میں سب سے زیادہ لوگ جان سے جاتے ہیں پانی کی چوری اور پانی کی چوری کو روکنے کے سلسلے میں. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ 2010 میں جب پاکستان کے اندر بدترین اسکیرسٹی تھی, شاید میں مس کر رہا ہوں 2012 یا 2010, تب ہم نے گندم کی بمپر کراپ لی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا جو کسان ہے, ہمارے جو لوگ ہیں زراعت والے, وہ پانی کو ایکسیسو یوز کرتے تھے. جب قحط کی وجہ سے پانی کم ہوا تو ہماری گندم کی کراپ بمپر کراپ ہو گئی. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں, مشین لرننگ کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میں انہیں انوائٹ کروں گا کہ پلیز اس ڈائمنشن میں سوچئے کہ ہماری فصلوں کی ڈیٹا کی ایکومولیشن ہونی چاہیے, اس کی ریڈنگ ہونی چاہیے. پاکستان کی جو میجر کراپس ہیں ان کو آپ کو اینالائز کرنا چاہیے اور پھر اپنا سلوشن دینا چاہیے کہ ہمیں پانی کتنا کم استعمال کر کے آپٹیمم کراپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو ینگسٹر بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں پاکستان کا فیوچر ہے. ہماری جنریشن نے تو جو برباد کرنا تھا کر دیا, آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ آپ اسے بچا لیں. تھینک یو. اس سلسلے میں ایک ویب سائٹ ہے لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کی, limspakistan.com. If you go there, you can identify any land and it will give you a data کہ how much water that land needs, کتنا فرٹیلائزر چاہیے, کیا اس کی سوائل کی کمپوزیشن ہے. This is all basically satellite based. ہمارے پینل پہ اس کے جو سی ای او ہیں وہ تھے لیکن وہ آج آ نہیں سکے. جی بتا دیں سر, وہ بیچارے. میں جسٹ 1 منٹ میں بتا رہا ہوں کہ لیمس کا ایک ادارہ ہے جو لینڈ مینجمنٹ میں, انہوں نے بڑی یعنی سیٹلائٹ کے تھرو پوری سسٹم ڈیولپ کیا ہے. اٹس اے ہیوج لارج کائنڈ آف ڈیٹا بیس آن آور ایگریکلچر لینڈ آل اوور دا کنٹری, اور اس پہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا. دیٹ از ایپ بیسڈ. اف یو ہیو اے 10 acre سم ویئر ان دا کنٹری اینڈ یو آسک دیٹ what is the status of your land, is it good land, it is having saline ہے, اور آپ کے جو واٹر کنٹینٹ کیا ہے, بارش کب ہوگی, ٹیمپریچر کیا ہے, وغیرہ وغیرہ, ایوری تھنگ یو جسٹ گیٹ آن یور ایپ. اینڈ دس از ون آف دا ویری یونیک اینڈ ایکسٹرا آرڈینری ڈیولپمنٹ دیٹ انیشیٹڈ ان پاکستان. تو اس کا یہ بینیفٹ ہے کہ یہ آگے آ کے فیوچر میں آپ اس کا, میں نے پھر یہ جو نا یہاں ابھی جو بات کر رہے تھے, ان کی جو جواب یہ ہے کہ جو بچے ہیں, ینگ جنریشن ہے, ان کے لیے یہ اتنا بڑا بزنس اپورچونیٹی ہے کہ اگر یہی پروبز ہیں, یہ چھوٹا سا گیجٹ ملتا ہے جس کے اندر 3-4 پروبز ہوتے ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی اسٹارٹ اپ کمپنیز اپنے ایک تحصیل لیول پہ بنا کے تو فارمرز کو جا کے سروسز دے سکتے ہیں. ایک فارمر سے آپ کہیں جی 1000 روپیہ ہے, یہ جتنا ہے ہم لیں گے, ہم آپ کا پورا پروفائل بنا کے سوائل کا دیں گے, آپ نے کتنا فرٹیلائزر لگانا ہے, کتنا پانی وغیرہ. یہی چیز جب آپ کی آن لائن وہیں سے ریئل ٹائم جو مین ڈیٹا بیس پہ چلے جائے گی, اور فائنلی ایک نیشنل ڈیٹا بیس بنے گا کہ ہمارے کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ فرٹیلائزر کی, فار ایگزامپل پوٹیش کی کمی کہاں زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ سوائل کے اندر انہیرنٹلی کچھ 2 فرٹیلائزر ہیں, ایک فاسفورس ہے اور پوٹیش ہے. یہ کافی زمین کے اندر ہوتی ہیں لیکن اویلیبل نہیں ہوتی, ان کے لیے پھر ایک الگ پروسیس ہے. لیکن دس از ہیئر از دا پرابلم دیٹ وی شوڈ آئیڈینٹیفائی ٹو میک دا ایگریکلچر اکنامکس ویری ورکیبل. So this is here that government is ready to work, but it cannot be done by one organization. All the young people, they should come forward and find out they can go to the Google the things, find that what kind of this gadget is, where it is available, and they can do it at their own. They don't need anybody else help. They can give the services to the any farmer, because اگر فارمر کو پتہ ہے جی کہ میرا 1 لاکھ روپے بچ جاتا ہے اور میں 1000 یا 5000 دے دیتا ہوں, تو I would be very happy. So this is here the LIMS is آپ سارے نیٹ پہ جا کے جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں یا
ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ینگ مین یوتھ ہے وہ جا کے اس کی اپلیکیشن اور اس کا پراسپیکٹس کو لرن کریں, اور یہ یونیورسٹیز کو بھی اور آرگنائزیشن آئی ٹی آرگنائزیشن کو بچوں کو جو اسٹارٹ اپ کمپنیز کا کانسیپٹ ہے اس کو لے کے آئیں سامنے. تھینک یو. And if you are in agriculture or you're developing a business idea or working on an app, please یہاں جو پینل پہ لوگ ہیں ان سے ضرور رابطہ کریں. I think you will find good help and a lot of opportunities. Thank you very much.